अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आला पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने वो बम फेंका है पीटीआई की कमर पर कि इसकी रीढ़ की हड्डी झुंझुना उठी है। हिली तो वो पहले से हुई थी और अब पुरलुत्फ़ माजरा ये है कि पीटीआई के लोग इस बकौल उनके खुली गद्दारी पर कुछ कहने की पोजीशन में भी नहीं रहे, बल्कि ढीठ बनकर ये कह रहे हैं कि सोहेल अफरीदी की हिकमत अमली काम कर गई। सोहेल अफरीदी ने क्या किया, वो सफ़र लाइन सीधी करने का वो सफ़र जो इन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात करके शुरू किया था, अब यहाँ तक पहुँचा है कि दहशत गर्दी की उस जंग को मुश्तरका जंग करार दे दिया है, जिसके बारे में चंद माह पहले इमरान खान ने जब सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाया था तो उस वक्त ये कहा था कि सोहेल अफरीदी आपकी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि आप पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन रोकें, हर कीमत पर रोकें। और उन्होंने इस मौके पर टीटीपी वालों को अपने लोग भी करार दिया था और अब इन्हीं अपने लोगों को सोहेल अफरीदी ने फितनतुल हिंदुस्तान का नासूर करार दिया है। ये इतना बड़ा इनकलाब आ गया और इसकी कहानी क्या है ये अर्ज़ करता हूँ, और इस कहानी की वजूहात क्या हो सकती हैं और पीटीआई पर इसके असरात क्या पड़ सकते हैं। इसके अलावा एक चैप्टर हमारा ये होगा कि मरियम नवाज़ की तकरीर, इमरान और शऊर, और फिर पीटीआई के अंदर अब ये बहस छिड़ गई है कि ये जो 1100 अरकान असम्बली हैं, यानी इनमें अरकान सूबाई असम्बली भी हैं, कौमी असम्बली भी हैं, सेनेटर भी हैं और वो लोग भी हैं जो इलेक्शन नहीं जीत सके लेकिन खड़े हुए थे पीटीआई की टिकट पर और हार गए। तो ये सब जो हैं ये पार्टी से गद्दार हैं, पार्टी के गद्दार हैं। इनमें 33% भी रमक नहीं है इमरान खान से वफादारी की। तो इस पर एक सवाल उठता है। और फिर आखिरी खबर ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान आज बहुत ही अहम नौइयत के मुज़ाकरात सल्तनत ओमान के दारुल हुकूमत ओमान में हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए अपना फ़ज़ाई हेड क्वार्टर मुकम्मल कर लिया है, कायम कर दिया है। ये फ़ज़ाई हेड क्वार्टर जंग के दौरान मुख्तलिफ़ मुकामात पर मौजूद अमरीकी फोर्सेस के दरमियान एक राब्ते का, कोऑर्डिनेशन का और नेटवर्किंग का काम करता है। तो इसका मकसद क्या हो सकता है? तो आगाज़ करते हैं कल सोहेल अफरीदी का वो सफ़र जो मैंने अर्ज़ किया कि वज़ीर आज़म से मुलाकात से शुरू हुआ था, फिर एक कर्नल शहीद के जनाजे में शिरकत के ज़रिए आगे बढ़ा। उस वक्त नुक्ता अरूज पर पहुंच गया जब अपेक्स कमेटी के इजलास में कोर कमांडर भी शरीक हुए और इसका एक एलामिया वज़ीर आला पख्तूनख्वा के दफ्तर से उनके कोऑर्डिनेटर के दस्तखत के साथ जारी हुआ और जिसमें वज़ीर आला की तकरीर भी शामिल की गई। और इस 7 नकाती एलामिया की तफसील पढ़कर मैं आपको बोर नहीं करूँगा, उसमें सिर्फ 2 बातें बताऊँगा कि उसमें एक तो इस टीटीपी को फितनतुल हिंदुस्तान का नासूर करार दिया गया है। उस फितनतुल हिंदुस्तान का जो पीटीआई की जिंद जान है, टीटीपी है, जो इमरान खान के बकौल हमारे अपने लोग हैं, जिनको इमरान खान ने अफ़गानिस्तान से लाकर बसाया और दहशत गर्दी के लिए पीटीआई की हुकूमतों ने, पै दर पै हुकूमतों ने मसलसल उसकी फंडिंग की, उसको रिहाइश गाहें दी, उसकी सहूलतकारी की, उसकी हर मुमकिन मदद की। अब उसी टीटीपी को मुश्तरका एलामिया में जो अपेक्स कमेटी के इजलास के बाद जारी हुआ, फितनतुल हिंदुस्तान का नासूर करार दिया गया और ये ऐलान किया गया और एलामिया में भी। और इसके अलावा वज़ीर आला का खिताब भी यही था कि ये जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग है ये हमारी मुश्तरका जंग है और इसमें हुकूमत और फ़ौज और पुलिस और सारे इदारे एक पेज पर है। साथ ही फार्म 47 वाली हुकूमत जो नाजायज़ हुकूमत थी, जिसके साथ बैठना गवारा नहीं था, उसके साथ तावन का जो रोड मैप है वो भी पीटीआई की सूबाई हुकूमत ने दे दिया है। अच्छा, इसकी वजूहात क्या है? एक वजह तो मैंने अपने किसी पिछले प्रोग्राम में, बल्कि एक से ज़्यादा प्रोग्रामों में कही थी कि कोई आशिक जो होता है ना, वो जब उसे चूरी का प्याला और दूध का गिलास दिया जाए तो फिर वो इश्क भूल जाता है। और सोहेल अफरीदी
چاہے جیسا بھی عاشق تھا عمران خان کو، اب اسے مل گئی ہے کرسی، اور کرسی چھوڑنے کو کسی کا دل نہیں کرتا، یہ کرسی اب نہیں چھوڑے گا۔ یہ بات میں نے دو اڑھائی مہینے پہلے کی تھی، اور آپ دیکھیے کہ کرسی بچانے کے لیے سہیل آفریدی اپنے ہر موقف سے یو ٹرن لے چکا ہے، اور کہاں اس کے یہ دعوے کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن نہیں ہونے دیں گے، اس کو روکیں گے، گالیاں تک دی اس نے فوج کو اور پاکستان کو، پنجابیوں کو، لیکن اب کرسی بچانے کے لیے، کیونکہ اس سے رپورٹیں مل رہی تھی کہ گورنر راج لگ سکتا ہے، اس کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، اور یہ خبریں اتنی غلط بھی نہیں تھی، گورنر راج میں کچھ پیچیدگیاں حائل ہو سکتی تھی، اس لیے اس کو نااہل کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ الیکشن کمشنر کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ اس کی نااہلی بنتی ہے، اور نااہلی میرٹ پر بنتی ہے، زبردستی نہیں بنتی، لیکن اب اس پر عمل درآمد کا وقت آ گیا۔ یہ ساری رپورٹیں جب سہیل آفریدی کو پہنچی تو اس نے یہی فیصلہ کیا کہ پارٹی اہم نہیں ہے، کرسی اہم ہے جو مجھے ملی ہے، اور زندگی میں ایک ہی بار ملی ہے، اس لیے کہ دوسرے وزرائے اعلیٰ کا تو سیاسی پس منظر ہے، وہ تو ایک مرتبہ وزارت اعلیٰ سے محروم ہو گئے، تب بھی ان کے لیے آئندہ کے امکانات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مریم نواز صاحبہ کی حکومت فرض کیجیے ختم ہوتی ہے تو 5 سال بعد وہ پھر سیاست کے میدان میں آ جائیں گی۔ مراد علی شاہ کو اگر اگلا وزیر اعلیٰ نہ بنایا تو وفاقی وزیر بنا دیا جائے گا، صوبے میں اسپیکر بنا دیا جائے گا، یعنی ان کے چانسز تو موجود ہیں۔ اسی طرح دوسرے سیاستدان، اس آدمی کا تو کوئی سیاسی پس منظر ہی نہیں ہے، یہ ایک مرتبہ وزیر اعلیٰ کی کرسی سے ہٹا تو دوبارہ تو یہ کبھی صوبائی وزیر بھی نہیں بن سکے گا۔ تو اس نے کرسی بچانے کا فیصلہ کیا، اور ایک حصہ تو خبر کا یہ ہے، اور دوسرا حصہ خبر کا یہ ہے کہ اس پر اداروں نے ورک کیا۔ یہ رپورٹیں بھی ہیں، میں کنفرم نہیں کر رہا، لیکن یہ رپورٹیں ہیں کہ اس پر اداروں نے ورک کیا، اس کی برین واشنگ کی، اس کو یعنی صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کی، اور جو کامیاب ہوئی، اور کامیاب ہونے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں خبریں صحیح ہیں کہ اداروں نے ورک کیا، اور کامیاب ہونے کے راستے میں جو ایک سہولت کاری تھی وہ اس خوف نے پیدا کی کہ مجھے میری کرسی سے محروم کر دیا جائے گا اور میں راندہ درگاہ ہو جاؤں گا ہر دو طرف سے۔ ظاہر وزارت اعلیٰ سے گیا تو پھر یہ پی ٹی آئی کہ کسی کام کا نہیں، تو یہ دونوں چیزیں مل کر اس نے اپنا قبلہ راست کر لیا ہے، قبلہ درست کر دیا ہے۔ من قبلہ راست کردم در طرف کج کلاہے، تو کج کلاہوں نے اس کا اس نے کوشش کی، اور کچھ کج کلاہوں نے اس کی مدد کی، اور یوں اس کا قبلہ درست ہو گیا۔ اب پی ٹی آئی کے اندر ایک سناٹے اور سکتے کی کیفیت ہے، اور خفت کو اور بے عزتی کو اور مایوسی کے دھچکے کو یہ ایک یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ خود ایک اپنے اندر ایک شاک آبزرور پیدا کرنے کی کوشش کرنا، تو وہ اس کے لیے یہ انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے کہ نہیں جی نہیں، کور کمانڈر جھک گیا، فوج جھک گئی، کور کمانڈر مجبور ہو گیا سہیل آفریدی کے ساتھ بیٹھنے پر۔ اندازہ کریں یہ ان کی سوچ ہے، لیکن حقیقت کیا ہے سب کو پتہ ہے۔ اور یہ سارا ماجرا ہوا ہے 8 فروری سے 2 دن پہلے، یعنی 5 تاریخ کی شام کو، 6 تاریخ ہے بیچ میں، اور 7 آج کی تاریخ، اور پھر اس کے بعد 7 ہے، اور پھر تیسرے دن 8 تاریخ ہے۔ اور 8 تاریخ کا جو پروگرام آیا ہے وہ رضاکارانہ بنیادوں پر عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ مغرب کے بعد جلوس نکالیں، دن کے وقت ہڑتال کریں۔ اللہ خیر صلاح نہ ہوئی تو کہا جائے گا کہ یہ ہڑتال کی کال تو دی تھی تحریک تحفظ آئین پاکستان نے، تو اس کی ناکامی کی ذمہ داری بھی اسی پر عائد ہوتی ہے۔ اور جلسے ہوں یا نہ ہوں، ان کا سوشل میڈیا بہرحال فوٹیج جاری کرنے کا پابند ہے کہ فلاں جگہ پر عوام کا سمندر نکلا، فلاں جگہ پر عوام کا دریا نکلا، فلاں جگہ پر عوام نے جھیل بنا دی، اس طرح کر کے یہ ایک اپنا بھرم انہوں نے قائم رکھنا ہی ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے۔ وہ تو انہوں نے تو ایک مرتبہ عمران خان کے جلسے کی جو ڈرون سے جو فوٹیج لی گئی تھی اس میں بندے تھوڑے نظر آ رہے تھے، انہوں نے کارڈوبا یعنی اسپین کے شہر کرتبہ جس کو ہم کہتے ہیں، کرتبہ میں ایک ہونے والی کوئی میراتھن ریلی تھی جس میں لاکھوں افراد شریک تھے، اس کو
کس نے یہ سوری جو قاسم سوری ہے اس نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا کہ عمران خان کے جلسے کا ہوائی منظر، اور پھر جہاں ان کا کانا کاچھا میں جلسہ ہوا تھا کھیتوں کے اندر، جہاں یعنی پنجاب کے سینٹرل ایریا میں تو کوئی پہاڑ کیا کوئی ٹیلہ بھی نہیں ہے، تو وہاں انہوں نے جلسہ فلاپ ہو گیا، اس وقت گنڈا پور آیا تھا، تو انہوں نے اس کی تصویر جاری کر دی اور ایبٹ آباد میں عمران خان کے کسی پرانے جلسے کی جس میں وہ پچھلی طرف اسٹیج کی پچھلی طرف اونچے اونچے پہاڑ بھی نظر آ رہے تھے، اور کاش کو انہوں نے وہ تصویر جاری کر دی عمران خان کے جلسے کی۔ تو اس لیے آپ بے فکر رہیے، 8 فروری کی شام کو کوئی جلوس نکلے یا نہ نکلے، سوشل میڈیا پر آپ کو لاکھوں افراد کے سمندر نظر آئیں گے۔ اچھا، یہ ایک تو یہ صورتحال ہوگی۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ اب پہلے تو یہ کہتے تھے کہ فلاں غدار ہے، فلاں نالائق ہے، اور اب انہوں نے پی ٹی آئی کے تمام ارکان اسمبلی کو ہی غدار قرار دینا شروع کر دیا، اور سوشل میڈیا میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو 1100 کے 1100 ارکان ہیں، ان میں سے علیمہ خان کی کال پر یا کوئی اور کال دے تو 100 لوگ بھی نہیں پہنچتے، یعنی 1000 تو ہو گئے پکے غدار، اور جو باقی جو 100 آتے ہیں وہ بھی 2 گھنٹے بیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ ان میں 33% بھی ان میں وفاداری نہیں ہے۔ 33% کا جو عدد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاس مارکس لینا، یعنی وفاداری کے پاس مارکس بھی یہ نہیں لے سکے، یعنی یہ بھی فیل ہیں، وہ بھی غدار، یہ بھی غدار۔ وہ غدار ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ایک بات پوچھنے کی ہے کہ 1100 افراد کو ٹکٹ کس نے دیے تھے؟ ٹکٹ عمران خان نے دیے تھے نا، اس وقت بڑے فخر سے کہتے تھے کہ یہ سب عمران خان نے ٹکٹ دیے ہیں۔ اب عمران خان نے ڈھونڈ کر غداروں کو ٹکٹ دیے، یا غدار نہیں تھے لیکن بزدل تھے، لیکن عمران خان تو کہتا تھا کہ میں نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں۔ یہ کیسے 1100 ارکان ہیں؟ ان کے اوپر الزام یہ بھی سوشل میڈیا پر جو کمپین چل رہی ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ ان 1100 ارکان میں سے کسی نے عمران کے حق میں ٹویٹ نہیں کیا، نہ 8 فروری کی تحریک کے حق میں ٹویٹ کیا ہے، نہ حکومت کے خلاف کوئی ٹویٹ کیا ہے۔ یعنی اتنے بزدل، اتنے ڈراکل، اتنے تھوڑے دلے ہیں، گیدڑ مزاج ہیں۔ تو بھائی یہ گیدڑ مزاج چنے کس نے تھے؟ یہی بات پہلے عمران خان کی کابینہ کے بارے میں ان کے دانشوروں نے کہی تھی، نہم نہاد دانشوروں نے، کہ عمران تو بہت اچھا بندہ ہے لیکن اس نے ٹیم غلط چن لی ہے۔ بھائی تم تو کہتے تھے کہ عمران خان دیوار کے پار دیکھ لیتا ہے، اس کا ویژن ہی بڑا زبردست ہے، تو اس نے پھر ساری کی ساری ٹیم غلط کیسے چن لی؟ بزدار سے لے کر وہ سرور خان جس نے کہا تھا کہ پی آئی اے کے پائلٹ اناڑی ہے، یعنی ایک سے لے کر آخری یہ تک جتنے بھی کابینہ کے ارکان تھے سب کے بارے میں یہی کہا گیا کہ وہ نااہل ہیں، کرپٹ ہے، بے ایمان ہے۔ عمران خان تو ہیرا ہے، یہ سارے کوئلے کے ڈھیر اس کے ساتھ لگ گئے ہیں۔ تو یہ کوئلے کے ڈھیر کسی نے مسلط کیے تھے یا عمران خان نے خود چنے تھے؟ پارٹی کے عہدیدار بھی غدار، اور یہ پارٹی کے عہدیدار کس نے چنے تھے؟ وہ بھی عمران خان۔ یعنی ایک ایسا شخص جو صرف نالائقوں، چوروں، بزدلوں، منافقوں کو سلیکٹ کرتا ہے اپنی پارٹی کے لیے، اپنی حکومت کے لیے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا ویژن بڑا زبردست ہے۔ تو یہ ہے جناب ان کا بڑا زبردست ویژن۔ اچھا، پرسوں مریم نواز صاحبہ نے ایک تقریر کی جس میں فکروں کی ترتیب، یعنی ایک طنز کرنے کا جو آرٹ ہوتا ہے، وہ اس میں چوک کر گئیں اور ایک غلط ترتیب کے ساتھ فکریں بول دی، اور کہا کہ یہ شعور کی بات کرتے ہیں تو کیا عوام شعور کے ساتھ روٹی کھائیں گے؟ کیا عوام شعور کے ساتھ اپنے بچوں کی فیس ادا کریں گے؟ اس طرح کی بات کی۔ مطلب یہ ہے کہ تاثر یہ نکلا کہ جیسے وہ شعور کو نیگیٹ کر رہی ہیں کہ شعور کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت روٹی کی ہے۔ دراصل ان کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ شعور کی تکرار غلط ہے، ان کے پاس کوئی شعور نہیں ہے، لیکن یہ صرف ایک ایکسکیوز کے طور پر کہ ہم عوام کو روٹی نہیں دے رہے، شعور دے رہے ہیں۔ تو اس طرح اگر بات کرتی، ترتیب ہوتی تو مقصد پورا ہو گیا۔ معافی ضمیر ان کا سمجھ میں تو آ گیا، لیکن فکروں کی ترتیب، جو الفاظ کی ترتیب تھی، وہ غلط ثابت ہوئی، اور اس سے پی ٹی آئی نے پھر ایک غول مچایا کہ دیکھو یہ شعور کی توہین کر رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ کو اپنی کسی دوبارہ تقریر میں یہ فکروں کی ترتیب درست کر لینی چاہیے۔ اچھا، شعور پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں یہ کہوں کہ یہ بڑا غول مچاتے ہیں نا کہ عمران خان نے شعور دیا ہے، تو شعور کیا دیا ہے؟ پہلے تو آپ ان کا سیاسی شعور دیکھیں
کہ یہ وہ نسل ہے پی ٹی آئی کے حامیوں کی، وہ نسل ہے کہ جو اس بات پر ایمان رکھتی ہے کہ عمران خان اللہ کا فرستادہ ہے، اور قبر میں عمران خان کا ساتھ دینے یا نہ دینے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور یہ کہ اڈیالہ جیل میں رات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں جو عمران خان پر اڈیالہ کے کمرے میں عمران خان کے پاس بیٹھ کر عمران خان سے سرگوشیوں میں گفتگو کرتے ہیں، اللہ میاں کا پیغام دیتے ہیں، اور پھر عمران خان جو خط کے جواب میں جو لکھتا ہے تو عمران خان کا جوابی خط لے کر پھر اللہ میاں کے پاس پہنچاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں پر یہ ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ہے وہ شعور جو عمران خان نے ان یوتھ والوں کو دیا ہے، اپنی یوتھ کو۔ اور دوسرا سیاسی حوالے سے آپ دیکھیے، آپ یقین کریں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان واقعی جیل کے اندر بیٹھ کر نظام کو نچا رہا ہے، یہ ان کو یقین ہے، تو یہ ان کا سیاسی شعور ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ عمران خان اپنی مرضی سے جیل میں بیٹھا ہے، جب چاہے گا باہر آ جائے گا، یہ ان کا شعور ہے۔ اور پھر یہ کہ جنرل حافظ عاصم منیر صاحب عمران خان سے رات دن رابطے کرتے ہیں اور منت ترلا کرتے ہیں کہ خدا کے لیے مجھے NRO دے دو، لیکن عمران خان ڈٹ گیا، کہتا جاؤ بھاگو، میں کوئی NRO نہیں دوں گا۔ یہ ان کا سیاسی شعور ہے، یعنی ایسے ورکر ہیں۔ اس طرح کے ورکر کسی زمانے میں، سارے تو نہیں، تھوڑے سے پیپلز پارٹی کے پاس بھی تھے۔ آپ میں سے کچھ کو یاد ہوگا، کچھ کو شاید، ظاہر ہے سب کی عمر ایسی نہیں تھی جب وہ زمانہ میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو ان کو تو خیر پتہ نہیں ہوگا، لیکن سنا تو سب نے ہوگا کہ پیپلز پارٹی میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کا سیاسی شعور ایسا ہی تھا جیسا پی ٹی آئی کا، اگرچہ اس سے کچھ کم تھا، لیکن تھا وہ بھی کمال کا۔ مثلا جب بھٹو صاحب کا تختہ الٹا گیا تو یہ جو ایک چھوٹا سا طبقہ تھا پیپلز پارٹی کے ورکروں کا، وہ یہ کہتا تھا کہ یہ تختہ بھٹو کی مرضی سے الٹا گیا ہے تاکہ اپوزیشن کو فوج ڈنڈا دے، اور جب فوج ڈنڈا دے کے ان کو سیدھا کر دے گی تو پھر بھٹو صاحب کو دوبارہ بٹھا دے گی۔ بھٹو کو گرفتار کیا گیا تو کہا گیا کہ یہ بھی بھٹو ہی کا فیصلہ تھا کہ مجھے گرفتار کر لو تاکہ PNA کا زور ٹوٹے۔ پھر جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی تو ان لوگوں نے کہا کہ پھانسی واسی کوئی نہیں ہوئی، یہ ایک صرف شعور ہے، اصل میں بھٹو صاحب کو لیبیا بھیج دیا گیا ہے، اور وہ لیبیا سے ایک دن خمینی کی طرح، جس طرح بعد میں خمینی صاحب بعد میں آئے تھے، تو جس طرح خمینی صاحب آئے تھے نا، تو اس طرح ان کا خیال تھا کہ یہ بھٹو صاحب پھر لیبیا سے جب حالات سازگار ہوں گے تو پاکستان آئیں گے اور پھر ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ تو یہ ایک ڈرامہ ہے جو PNA کو الو بنانے کے لیے، ان کا زور توڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ دراصل کرنل قذافی صاحب کل رات آئے تھے تو وہ بھٹو صاحب کو جہاز پر بٹھا کر لے گئے ہیں، اور یہ پھانسی وانسی کا نا ڈرامہ الو بنانے کے لیے ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں ایک چھوٹا سا سیگمنٹ یہ تھا اس طرح کا یقین رکھنے والا۔ تو یہ سیاسی شعور ڈیولپ ہو کے PTI کی شکل میں آ گیا۔ اب PTI کے آپ کسی بھی آدمی کو ملیے، وہ آپ کو یہی کہانی سنائے گا کہ نہیں جناب، طیب اردگان اس کو لینے کے لیے بے چین ہے، پیوٹن نے کہہ دیا ہے کہ میں کریملن خالی کر دوں گا عمران خان کے لیے، بس عمران خان روس آئے تو صحیح۔ پتہ نہیں اس طرح کی کہانیاں، وہ ٹرمپ کا قصہ۔ اچھا، یہ ایک شعور، اور تہذیبی شعور ان کا کیا ہے جو عمران خان نے دیا ہے کہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں بولنا، گالی بکنے کے سوا کچھ نہیں کہنا، کوئی سلام کرے تو اس کا جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہنا، بلکہ یہ کہنا کہ مجھے سلام کیوں کر رہے ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہے کیا؟ تو یہ اس طرح کا لہجہ عمران خان نے ان کو سکھایا۔ آپ PTI کے کسی بھی کارکن سے مل لیں اور صرف یہ کہیں، یہ نہ کہیں کہ آپ کی تحریک ناکام ہو گئی، صرف اتنا پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی تحریک کامیاب ہو گئی کہ ناکام ہو گئی، تو وہ جواب میں ماں اور بہن کی نہ صرف گالیاں دے گا بلکہ ماں اور بہن کے پورے خاندانی شجرہ نسب کی بھی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دے گا۔ تو یہ سیاسی، یہ تہذیبی شعور ہے، اور وہ سیاسی شعور تھا، اور یہ تہذیبی شعور ہے کہ گالی دینی ہے، جھوٹ بولنا ہے، بہتان لگانا ہے، بد تہذیبی کرنی ہے۔ تو یہ یعنی ایک قسم کی زومبی جنریشن عمران نے پیدا کیا، اور یہ اس زومبی ہونے کو، برین ڈیڈنس کو، یہ شعور کا نام دیتے ہیں۔ اور مریم نواز صاحبہ کو اپنی اس تقریر میں
बताना चाहिए कि ये किस शऊर की बात करती है पीटीआई। अच्छा, इनका अपना शऊर ये है कि वो सोहेल अफरीदी के सेमिनार में एक लड़की ने सवाल कर दिया कि भाई नाजायज़ हुकूमतों में तो तरक्की हो रही है और हमारा सूबा पसमानदा है, तो सोहेल अफरीदी ने कहा तुम ANP की लगती हो। और अब ये हुआ है कि उस लड़की के वालिद को नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया है। तो ये शऊर है जो इमरान खान ने दिया है। अच्छा, अब एक और मज़े की बात इसी शऊर के सिलसिले में, इसके शऊर का एक नुमाइंदा बैठा है लंदन में, इमरान रियाज, पाकिस्तान के टॉप 10 चोरों में से एक, यानी 10 अरब का हाथ तो उसने एक ही हाथ में मार लिया ना, जब वो जनरल फैज़ था और गंडापुर था। 10 अरब रुपए, 10 अरब रुपए एक हाथ, और जो दूसरे हाथ मारे उनका कोई मिसाल नहीं। लेकिन उसे छोड़िए, इसका एक क्लिप मैंने सुना, मुझे किसी ने भेजा, उसमें इसने इनकलाब की साइंस बयान की और कहा है कि इनकलाब लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, उसकी बस साइंस होती है और उस साइंस पर अमल करे तो इनकलाब आ जाएगा। पीटीआई वाले उस इनकलाब पर, इस साइंस पर अमल ही नहीं करते। मैं साइंस बताता हूँ, ये उसके अपने अल्फाज बता रहा हूँ मैं, इसलिए बताने के लिए कि इनका सियासी शऊर क्या है, इनका दिमागी लेवल क्या है, इनके अंदर दिमाग है भी कि नहीं। तो सियासी साइंस, अब ज़रा दिल थाम कर सुनिए कि सियासी साइंस क्या है। नंबर 1, पाकिस्तान की हर यूनियन काउंसिल में 10 सड़कें ब्लॉक कर दी जाए तो इनकलाब आ जाएगा। हर पाकिस्तान में कितने हज़ार यूनियन काउंसिल होंगी? सैकड़ों नहीं है, पाकिस्तान में हज़ारों तो होंगी, मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा होंगी। यानी हर ज़िले में तहसीलें, और हर तहसील में फिर कितनी यूनियन काउंसिल हैं, लोग गूगल पर मिल जाएंगी। तो हर यूनियन काउंसिल में 10 सड़कें ब्लॉक हो जाएं तो इनकलाब आ जाएगा। अब 10 की गिनती बड़ी ज़रूरी है, बड़ी अहम है। अगर 11 हो गई तो इनकलाब ज़रूरत से ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए 10 सड़कें बंद करनी है, 11 नहीं करनी। और अगर आपने 9 की यानी एक सड़क को छोड़ दिया तो तब भी इनकलाब नहीं आएगा। ज़रूरी है कि हर यूनियन काउंसिल में गिन कर 10 सड़कें आपने ब्लॉक करनी है। दूसरा कायदा, अगर ये सड़कें ब्लॉक नहीं कर सकते तो पाकिस्तान की सारी आबादी जुलूस निकाले, सड़कों पर आ जाए, यानी 25 करोड़ का जुलूस अगर निकल आए तो इनकलाब आ जाएगा। वैसे मेरे ख्याल है ये तादाद कम है, 25 करोड़ अगर सड़कों पर आ गए, इनकलाब तब भी ना आया तो फिर क्या करेंगे? मेरे ख्याल में फिर इंडिया से कोई 50 करोड़ मंगवाने पड़ेंगे। वैसे ईरान में इनकलाब जब आया था तो उस वक्त कुछ 20 लाख लोग पूरे मुल्क की सड़कों पर थे, 20 लाख ने इनकलाब बर्पा कर दिया था। और दुनिया के कई और मुल्कों में भी इसी तरह, जैसा कि फ़्रांस में इनकलाब आया था 2 सदियाँ पहले, 3 सदियाँ पहले, तो उसमें भी कोई 2 लाख अफराद निकले थे पूरे फ्रांस में और इनकलाब आ गया था। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि शऊर इमरान खान ने बहुत ज़्यादा पैदा कर दिया है, इसलिए 25 करोड़ आवाम का बाहर निकलना ज़रूरी है। 25 करोड़ अगर आवाम निकलें तो इनकलाब आ जाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी वजह से कुछ बीमार लोग घरों में रह गए और सड़कों पर आने वालों की तादाद 24.5 करोड़ हो गई, यानी 50 लाख अफराद बीमारी या परेशानी या किसी और वजह से सड़कों पर ना आ सके, सड़कों पर आने वालों की तादाद सिर्फ 24.5 करोड़ हुई, तो फिर इनकलाब नहीं आएगा। फिर आप इमरान रियाज को ताना नहीं दे सकते कि भाई इनकलाब नहीं आया। अच्छा, आखिर में ईरान की सूरत हाल, हमला तो मुलतवी हो गया, ये सबके सामने है। अब मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं और आज मुज़ाकरात का पहला दिन है। तो इन मुज़ाकरात में क्या होता है, ये सारी दुनिया की नज़रें इस पर है। ख़ास तौर पर इस खित्ते के जो ममालिक हैं वो तो बहुत ज़्यादा तवज्जो से और बारीक बीनी से देख रहे हैं, बल्कि सऊदी अरब और तुर्की तो कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ने 3 E-11A तैयारे खलीज में भेज दिए हैं। इन तैयारों की अहमियत क्या है, ज़रूरत क्या है? ये तैयारे इस तरीके से बनाए गए हैं, उनमें इस तरह से सिस्टम लगाए गए हैं कि जब किसी मुल्क पर हमला हो या जंग की सूरत हाल हो, यानी समुंदर पार जंग, अमेरिका की जंगें ज़्यादातर समुंदर पार ही होती हैं, तो समुंदर पार जंग होने की सूरत में एक मुश्तरका फ़ज़ाई हेड क्वार्टर के तौर पर ये 3 तैयारे अपनी ड्यूटी अदा करेंगे। इनमें इस तरह के आलात लगाए गए हैं कि जहाँ जहाँ अमेरिका के फ्लीट हैं, तैयारा बरदार जहाज़ हैं, स्ट्राइक ग्रुप हैं, आबदोज़े हैं और बम्बार तैयारे हैं, फाइटर तैयारे हैं, अटैकिंग तैयारे हैं, ड्रोन तैयारे हैं, मिसाइलों की बैटरियां हैं, सब का सिस्टम एक जगह मरबूत होगा और एक ही जगह से वो ऑपरेट करेंगे। यानी कमान नहीं, कमान तो नीचे ज़मीन पर बैठे हुए किसी बहरी जहाज़ में होगी। ये कोऑर्डिनेशन इस तरह से कि जब किसी एक जगह से मिसाइल दागा जाएगा तो इन तैयारों के ज़रिए
اس میزائل کو مربوط کر دیا جائے گا دفاعی نظام سے بھی اور دوسرے، یعنی پورا جو ایک کنٹرول ہے فضائیہ کا، ٹیکنیکل اور پریکٹیکل کنٹرول، وہ یہ طیارے سنبھالیں گے۔ اور 2 طیارے اس سے پہلے آ چکے تھے جس کی خبر نشر نہیں ہوئی۔ جب یہ تیسرا طیارہ آیا تو تب یہ خبر بریک ہوئی کہ اس سے پہلے 2 طیارے آ چکے ہیں اور یہ تیسرا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا، ان طیاروں کے بارے میں جو بتایا گیا ہے CNN اور BBC کی رپورٹوں میں، وہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ کسی بھی علاقے میں جب امریکہ کو سمندر پار حملہ کرتا ہے یا جنگ کرتا ہے تو پہلے پورا بلڈ اپ ہوتا ہے، اور بلڈ اپ کا آخری حصہ جو ہوتا ہے وہ ان طیاروں کی روانگی کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ یعنی یہ طیارے سب سے آخر میں بھیجے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر کچھ اور نہیں بھیجا جاتا، اور ان طیاروں کو بھیجنے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ جنگ ہوگی۔ تو اب مذاکرات بھی ہو رہے ہیں تو، اور یہ جنگ ہونے کا اشارہ بھی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو یہ اندازہ ہے کہ ایران مذاکرات میں امریکہ کی شرطیں نہیں مانے گا، یہ امریکہ کا اندازہ ہو سکتا ہے، اسی لیے اس نے یہ طیارے بھیجے۔ اور بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ شرطیں ماننا ایران کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ روس نے بھی ایران کو کہہ دیا کہ بھائی یورینیم تو دینا ہی پڑے گا، چاہے ہمیں دو چاہے کسی اور کو دو، یورینیم اب تم نہیں رکھ سکتے۔ اور اگر ایران یورینیم دے دیتا ہے تو اس کا ساری ایٹمی خواہشات، منصوبے، پلاننگ صفر ہو جاتی ہیں۔ اس کے بغیر باقی ساری وہ جو مشینری ہے، جو ریئیکٹر ہیں، جتنی بھی تنصیبات ہیں، سینٹریفیوج ہیں، وہ سارے کے سارے بے معنی ہو جائیں گے اگر یورینیم کسی دوسرے ملک کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور امریکہ اس کے بغیر مانے گا نہیں، یہ نظر آ رہا ہے۔ اور ایران اس پر مانتا ہے یا نہیں مانتا، ہو سکتا ہے ایران پر خوف طاری ہو اور وہ دے دے اور مان جائے کہ ٹھیک ہے یورینیم لے لو، یعنی ہم اپنے ایٹمی پروگرام سے مستقل بنیادوں پر سرنڈر کرتے ہیں، تو پھر تو مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ صرف اتنا کافی نہیں، ہمیں آپ کی میزائل نظام کا سر بھی چاہیے، یعنی ہم اسے بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ اس پر اڑ بھی سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 شرطیں امریکہ، دراصل ایک شرط پر امریکہ کو ایران کو سرنڈر کرانا چاہتا ہو، یعنی جس طرح سودے بازی ہوتی ہے نا کہ میرے یہ 2 مطالبات ہیں، اور آخر میں پتہ چلتا ہے کہ ایک مطالبہ منظور ہونے پر معاملہ ڈن ہو گیا، تو اس طرح کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔